बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। इसके बाद मैंने इसकी कोई इत्तला भी नहीं मंगवाई। मैं एक और लज़्ज़त में गुम था, ये खुर्शीद थी। लेकिन इसके साथ भी कुछ दिन बाद वही हादसा हुआ जो इससे पहले हो चुका था। तंग आकर मैंने अमजाद से कहा, मुझे हर रात नया जिस्म चाहिए। नतीजा ये कि अब तकरीबन हर रात मेरी आगोश में एक हसीन जिस्म होता। मैं हर लड़की को वही मन गढ़ंत कहानी सुनाता कि मैं एक और ही दुनिया का फ़र्द हूँ, और कुछ पसो पेश के बाद वो मेरी बातों पर यकीन कर लेती, यहाँ तक कि ये वादा भी कर लेती कि सिवाय मेरे वो अब किसी से शादी नहीं करेगी। मगर मैं हर लड़की के साथ सिर्फ एक रात गुजार कर इसे हमेशा के लिए बुला देता। मुझे इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि मैं लड़कियों के लिए बेपनाह कशिश है। मैं ना सिर्फ इन्हें अपनी खूबसूरत रंग और रूप से मुतासर करता हूँ, रफ्ता रफ्ता ये बात सारे शहर में फैल गई, इसलिए कि कई लड़कियाँ हमला हो चुकी थीं। ये इसरार किसी की समझ में नहीं आता। बात पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। तमाम लड़कियां एक एक ही आदमी का अवलिया बताती थीं और इस पर बज़िद होती थीं कि वो इस दुनिया का इंसान ही नहीं, और वो ये कि वो इसकी मनकुआ हैं और किसी से शादी नहीं करेंगी। मैंने ये हालात देखकर हमजाद से कहा कि ज़रूरी नहीं तुम इसी शहर की लड़कियां लाओ, दूसरे शहर भी तो हैं। और इसी रात हमजाद मेरठ के नवाब साहब की नोखेज़ लड़की उठा लाया, और खिलाफ़े तवक्को ये लड़की मुझे बेइंतहा पसंद आई। हालांकि इसने मेरे साथ कतई तावन नहीं किया था। सुबह होने से पहले मैंने इसे वापस कर दिया। इसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया जो रात गुजरा था। नवाब साहब के कानों में भी बात पड़ी और वो गुस्से में लाल बबूका हो गए। मगर मामला इस नौयत का था कि समझ से बाहर था। फ़ौरन नवाब साहब के ख़ास तबीब तलब किए गए, जिन्होंने तस्दीक की कि लड़की सच कहती है। इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। मौलवियों और आमलों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये काम किसी आमल का है जो गुनाह की राह पर पड़ गया है। अब अमल का पता किस तरह लगे। ऐसी तमाम हंगामे में रात हो गई। मैंने रात होते ही हमजाद से कहा कि इसे आज फिर लाओ, मगर कुछ देर बाद ही हमजाद वापस खाली हाथ आ गया और बोला कि आमलों ने इसके गिर्द हिसार खींच दिया है, जिसमें मैं दाखिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की लाए देता हूँ, आज रात इससे काम चलाओ। हमजाद मेरे लिए एक और हसीन जिस्म ले आया, मगर रह रह कर मुझे नरगस ही की याद सताती रही। नरगस जो मेरठ के नवाब साहब की लड़की थी और जिसके गिर्द आज हिसार खींचा हुआ था। सुबह नरगस से पूछा गया कि कल रात फिर तुम्हें किसी ने बुलाया था। इसने बताया, हाँ वो रात भी आए थे, मगर वो मेरे करीब नहीं आए, मुझे दूर से ही बुलाते रहे। मैंने उठना चाहा, मगर ना मालूम क्यों ना उठ सकी। नवाब साहब भी मौजूद थे, आमल और हकीम भी। नवाब साहब बोले, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। आखिर हम कब तक रात भर जागे कर इसकी हिफाजत करते रहेंगे? कब तक इस हिसार में कैद रखेंगे? क्या किसी तरह आप लोग ये मालूम नहीं कर सकते कि वो कौन मरदूद अमल है? तमाम आमलों और हकीमों को नवाब साहब की ये बात सुनकर सांप सूंघ गया, मगर अचानक बड़े मियाँ साहब ने इस खामोशी को तोड़ा। ये मालूम किया जा सकता है कि वो आमिल कहाँ है, फिर आसानी से इसके बारे में भी तहकीकात हो सकती है। पहले ये मालूम हो जाए कि वो है किस शहर में, मगर इसके लिए एक मर्तबा फिर नरगस को वहाँ जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप हकीम साहब? नवाब साहब चीखे, क्या मैं खुद जानते बूझते अपनी बेटी की इज़्ज़त का सौदा करूं?
کیا آپ مجھے اتنا بے ضمیر سمجھتے ہیں؟ حکیم صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا نواب صاحب، میں تو اس ملعون کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نواب صاحب نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، مجھے اپنے لہجے پر افسوس ہے مگر میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ حکیم صاحب کاش وہ ملعون مجھے مل سکتا۔ نواب صاحب پھر جذباتی ہو رہے تھے۔ بڑے حکیم صاحب ان کے خاندانی طبیب تھے، اس لیے نواب صاحب ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب نے پھر حکیم صاحب کو مخاطب کیا، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے جس سے اس نامعلوم عمل کی نشاندہی ہو سکے؟ جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج رات، صرف آج رات، عامل حضرات اپنا اثار نرگس کے اطراف سے ہٹا لیں۔ انشاءاللہ کل صبح میں آپ کو کوئی اچھی خبر سناؤں گا۔ کافی دیر بحث و تکرار کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ آج رات نرگس کے گرد حصار نہیں رہے گا۔ مجھے ایک ایک بات کی اطلاع حمزاد سے مل رہی تھی اور رات کے 12 بجے میں نے حمزاد سے بے صبری کے ساتھ کہا، اسے لاؤ، جلدی لاؤ۔ چند ہی لمحوں بعد نرگس میرے پاس تھی۔ صبح سے پہلے پہلے میں نے اسے رخصت کرنے کے لیے غسل کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، کیا آپ ہمیں اپنے شہر کی کوئی چیز نہیں کھلائیں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اور پھر فوراً ہی حمزاد سے پیڑے لانے کو کہا۔ پیڑے آ گئے۔ کچھ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور پھر بولی، اچھا اب ہمیں پہنچا دیں۔ میں نے حمزاد کو اسے پہنچانے کے لیے کہا۔ اس کے جاتے ہی میں سو گیا۔ دوپہر کے قریب اٹھا تو حمزاد کے ذریعے نرگس کی اطلاع منگوائی۔ وہاں سے عجیب ہی خبریں آئیں، اس کے گرد پھر حصار کھینچ دیا گیا ہے۔ بڑے حکیم صاحب نرگس کو دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے نرگس سے کہا، تم لائیں، اور نرگس نے ان کے سامنے پیڑا رکھ دیا۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا۔ اس وقت نواب صاحب بھی موجود تھے۔ وہ بولے، کیا ہوا حکیم صاحب؟ وہ شخص بدعواں میں ہے، حکیم صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا؟ نواب صاحب تقریباً اچھل پڑے۔ جی ہاں، تصدیق کر لیجئے، یہ پیڑے بدعواں کے ہیں، اور ایسے پیڑے پورے ہندوستان میں اور کہیں نہیں بنتے۔ حکیم صاحب نے نواب صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، جو کام عامل نہ کر سکے وہ آپ نے پورا کر دکھایا۔ نواب صاحب انتہائی ممنونیت سے بولے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً چند عاملوں اور اپنے کچھ خاص آدمیوں کو بدعواں روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر پتہ لگائیں کہ کیا وہاں کوئی عامل ہے۔ یہ جان کر میں کچھ متفکر ہوا کہ انہیں میرے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ مجھے ہوس نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں نے محتاط رویہ اختیار نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے خود پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں جب چاہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے قبضے میں بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے میں سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا کہ جب چاہوں گا حالات اپنے حق میں کر لوں گا۔ وہ لوگ اس دن بدعواں پہنچ گئے۔ بدعواں پہنچ کر بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں شیخ کرامت سے بڑا کوئی اور عالم نہیں۔ شیخ کرامت کے بارے میں انہیں ایک ایک بات معلوم ہو گئی۔ وہ تمام تحقیق کر کے واپس چلے گئے۔ نواب صاحب نے فوراً اعلیٰ افسران کو اس کی خبر کی۔ اس کی خبر کی، جنہوں نے بدعواں کے افسروں کو حکم دیا کہ مجھے گرفتار کر لیں اور تحقیقات کریں کہ کیا معاملہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ بدعواں میں سب ہی میرے معتمد تھے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ میرے اوپر تہمت لگایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ افسران کو خوش کرنے اور خانہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری حویلی کے گرد پولیس کا پہرا لگا دیا کہ کوئی لڑکی آتی جاتی تو نہیں، کیونکہ دروازوں سے ہو کر تو کوئی لڑکی بھی نہیں آتی تھی، پھر پولیس کیسے دیکھ پاتی؟ پولیس کے پہرے کے لیے افسران نے مجھ سے بہانہ کیا کہ ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن میں جو سب کچھ جانتا تھا فوراً بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو امزاد کے ذریعے میں نے معلوم کرایا تھا۔ میری بات سن کر ایس پی اور انگریز افسر بہت معروب ہوئے اور فوراً پہرا ہٹانے کے احکامات دے دیے اور اپنے افسروں کو مطلع کیا کہ انہوں نے میرے اوپر سے پہرا ہٹا دیا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح ہر بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ افسران نے پھر تنبیہ کی اور کہا کہ ہم خود تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرٹھ کے نواب صاحب کا ہے، جنہیں انگریزی سرکار بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کمیشن بداواں پہنچ کر خفیہ تحقیقات کرے گا۔ ادھر نواب صاحب نے عاملوں سے بھی مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا، ہمارا علم کہتا ہے کہ اس کے قبضے میں اس کا امزاد جسم لطیف ہے، جس سے وہ تمام ایسے کام لیتا ہے، امزاد کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ لوگ کتنے ہی بہادر اور طاقتور ہوں۔ جو اسے مارنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے اکیلا امزاد سینکڑوں ہزاروں کے لیے کافی ہے۔ ایک صورت ہے اسے مارنے کی، صرف ایک ہی صورت ہے کہ اسے ایسے وقت قتل کیا جائے جب اس کا امزاد اس کے پاس نہ ہو، اور یہ ایک ہی وقت ہو سکتا ہے، یعنی جس وقت وہ ناپاک ہو۔ ناپاکی کی حالت میں وہ اپنی مدد کے لیے امزاد کو نہیں بلا سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی امزاد ناپاکی کی حالت میں کبھی اپنے عمل کے پاس نہیں جاتا، چاہے عمل اسے بلاتا ہی رہے۔ نواب صاحب کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ بولے، وہ خبیث اپنی عادت کا غلام معلوم ہوتا ہے، یقیناً وہ روز ہی کسی نہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتا ہوگا، اس لیے ایسے ہی وقت اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ نواب صاحب اس بات پر عاملوں نے بھی اتفاق کیا۔ نواب صاحب نے اسی وقت اپنے پرودہ گنڈوں کو طلب کیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا کہ بداواں جا کر مجھے اس وقت قتل کر دیا جائے جب میں اپنی پیاس بجھانے میں مصروف ہوں۔ وہ گنڈے تعداد میں 15-20 تھے، خاصے صحت مند اور تندرست جسم کے مالک۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح یہ لوگ چند عاملوں کے ہمراہ، جنہوں نے میری حویلی دیکھی ہے، بداواں روانہ ہو جائیں گے اور کل رات ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آدمی خواہ کتنا ہی بہادر اور نڈر ہو، لیکن جب اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ متفکر ضرور ہوتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں الجھن ضرور تھی، لیکن امزاد کی موجودگی میں خطرہ بہرحال نہیں تھا۔ میں امزاد کی تمام پراسرار قوتوں سے آگاہ تھا، جن کے سامنے نواب صاحب کے گنڈے تو کیا بڑی سے بڑی طاقت سرنگو ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ نواب صاحب کے گنڈے بداواں آ جائیں تو انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ میں بے چینی سے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ ابھی میرے قتل بداواں میں داخل نہیں ہوئے۔ میں ابھی انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے نوکر نے اطلاع دی کہ کوتوال شہر اور چند دیگر افسران مجھ سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ میں نے انہیں اندر ہی بلا لیا۔ وہ لوگ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ پولیس والوں کی خاصی تعداد ہے اور کچھ پولیس والے کمرے کے باہر بھی ٹھہرے ہیں۔ ایس پی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں ایک اجنبی چہرہ بھی ہے۔ یہ ایک انگریز تھا۔
ایس پی اور کوتوال شہر کے چہروں سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آخر ایس پی نے مورے سکوت توڑ دی۔ شیخ صاحب، ان سے ملیے، آپ آج ہی دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں۔ ایس پی نے اجنبی انگریز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسٹر مائیکل، آپ اس تحقیقاتی کمیشن کے ایک ممبر ہیں جو کہ آپ کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے دارالحکومت سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے مائیکل کی طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مائیکل نے چاندی لمحوں میں گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر مائیکل، میں نے کہا۔ ہم اور آپ کو لینے آیا ہے۔ ہمارا چیف جان ولیم آپ کی گرفتاری کا آرڈر دیا، مائیکل پہلی مرتبہ بولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ غالباً وہ مجھ سے کچھ مروب تھا۔ ممکن ہے ایس پی کوتوال شہر نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا رکھا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، حمزاد کا تصور کیا۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، جسے بقایا تمام لوگ بھی سن رہے تھے اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، جبکہ بظاہر ان کے اور میرے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں کہہ رہا تھا، فوراً معلوم کرو کہ یہ مردود جان ولیم کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام معلومات ہمیں اسی وقت چاہیے۔ حمزاد میرا حکم سن کر فوراً چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں واپس آ کر مجھے بتانے لگا، جان ولیم اس تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ ہے جو نواب کی شکایت پر انگریزی سرکار نے یہاں بھیجا ہے، اور نہایت سخت گیر اور عام انگریزوں کے برخلاف قطعی توہم پرست نہیں۔ اس نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ ایس پی وغیرہ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح باز نہ آیا۔ وہ بہت ضدی اور اکڑ قسم کا آدمی ہے۔ وہ قطعی کسی پرسرار قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ شخص انگریزی سرکار میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہے اور وائس رائے کے قریبی عزیزوں میں سے ہے، اس لیے اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انگریزی سرکار نواب کو بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کی شکایت پر فوری کارروائی کا عمل شروع ہوا۔ جان ولیم کے ساتھ مائیکل کے علاوہ 2 ممبران اور ہیں، جن کے نام پیٹر اور سمتھ ہیں۔ جان ولیم کے سامنے ان لوگوں کی کچھ زیادہ حیثیت نہیں۔ جان ولیم کو چھوڑ کر سب توہم پرست ہیں۔ حمزاد نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا اور میرے کسی دوسرے حکم کے انتظار کرنے لگا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو رخصت کر دیا۔ حمزاد نے مجھے اطلاع دی۔ میرے سب بے خبر تھے، اس لیے کہ حمزاد کی آواز صرف میں ہی سننے کا اہل تھا۔ ایس پی اور دوسرے افسران میری خاموشی کو دیکھ کر کچھ خوفزدہ تھے۔ انہیں ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ میرا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ تھا۔ آخرکار میں نے کہا، جان ولیم کو غالباً اس بات پر بہت فخر ہے کہ وہ وائس رائے کا قریبی عزیز ہے۔ بدبخت، میں اسے وہ سبق سکھا دوں گا کہ وہ تا زندگی یاد کرے گا۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی نوکریاں عزیز ہیں۔ اگر میں تمہارے ہمراہ نہ گیا یا تم مجھے نہ لے جا سکے تو وہ خبیث تم سب کو معطل بھی کر سکتا ہے، جو میں نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر ایس پی کی آنکھیں فرط عقیدت سے بہہ گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چوما۔ سرکار، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ آپ حکم فرمائیں تو میں ابھی یہ ذلیل نوکری چھوڑ دوں گا، جس کی وجہ سے خود میں اپنے مرشد کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ سرکار، مجھے حکم دیجیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے کہا اور مائیکل کی طرف دیکھا، جو اب کسی قدر سہما ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ جان ولیم وائس رائے کا قریبی عزیز ہے، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔
وہ میری پرسرار قوتوں سے مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے اسے مخاطب کیا، مائیکل، میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، تم ہی کیا اس کے سامنے پیٹر اور سمتھ بھی بے بس ہیں، حالانکہ وہ دونوں جان ولیم کی طرح خبیث نہیں۔ میری یہ بات سن کر مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میری زبان سے پیٹر اور سمتھ کا نام سن کر حیرت زدہ تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں،